दसो केड़ा रंग, पीला रंग, रत्ता रंग, सावा रंग, नीला रंग, केड़ा रंग बोल। और मेरे शहंशाह बगदाद ने फरमाया अल्लाह का रंग उसके वली का रंग। वली जिस रंग में रंगा है ये रंग चाहत का रंग है। वो जिस रंग को चाहता है अपने वलियों को वही रंग पहना। अल्लाह के नबियों के रंग, अल्लाह के वलियों के रंग। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब मैं कहता हूं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद इस पर ध्यान नहीं देते, उनके नजदीक ये बात भी कोई नहीं। क्यों कि इसको अगर चाहे तो फिर उनकी खुदा की मोहब्बत खोटी होती है। अगर कोई बंदा ये चाहेगा कि मेरे नाम निकलेगा, मेरे उर्स होंगे, मेरे पैगाम चलेंगे, तो रब की मोहब्बत खोटी करेगा। ये तो रब पर छोड़ता है वो कि तेरा हमने किया तू जो दली कर। मतलब तो तेरी मशीयत है, दिल नहीं होता, लफ्ज नहीं बोला जा सकता, ये थुड़क जाता है बंदा, मुंह से निकल जाता है। मतलब ये है कि जो तेरी मशीयत है उसकी चाहत ही होती है। हमने तेरा किया तू कर, तू जान कर या ना कर। यानी मालिक का कम फल फूल लाना लावे या ना लावे, हमारा काम था तेरी नौकरी, मुलाजमत, इखलास से, मोहब्बत से, चाहत से हमने जो किया किया, अब आपको जो करना है करना है बस। और ये है फैसला कि आपके औलाद नहीं, इशाअत नहीं, और उनका कोई खादिम, उसका आगे शागिर्द 50-60 साल के बाद इतनी बड़ी किताब लिख डाली अपने शेख पर, अपने उस्ताद के शेख पर। जब वो किताब में पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये है तस्बीत, ये सब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौल साबित, कि भाई दुनिया की जिंदगी में और उखरवी जिंदगी में मैं तुझे मिटाऊंगा नहीं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब भी आहिस्ता आवाज है, जोर से कहोगे तो नहीं बात। और ये मसला कितना बड़ा है, आप कहोगे ये कोई बात है, ये छोटा सा मसला है, इतना उख्या होने की लोड़ की मैं रहूं, इतना उखा होने की जरूरत है जी, रहूं या ना रहूं, क्या जरूरत है? जरूरत होती है। क्यों? आप अभी अल्लामा साकी साहब फरमा रहे हैं फ्रांस गया हूं, मुझे किसी ने कहा सिद्दीक साहब ने फ्रांस अभी नहीं गया, मेरी सेहत ठीक नहीं थी। आप सिद्दीक साहब वहाँ अटक के दरिया शरीफ के फरमाने लगे तो मैं नहीं गया, मैं कहा मैं अभी सेहत ठीक नहीं। ये फ्रांस गए और मुझे अंदाजा है कि फ्रांस गए हैं लेकिन इन्होंने आईफल टावर नहीं देखा हो। गए हो जगह की 14 साल में टांग ही नहीं लगा हुई दरियाए टेम तक। मैंने अगले दिन किसी बंदे आख्या वो तके ही और मैं गोली तकिया तो सगल उड़की गए उते और मैं कि यार सुनियर टांग ही नहीं लगन देता इकी मसीदी जो निकले तो तुझे ही बन गए ऐसे यार रिसीव करने पहले तो बाहर रिसीव कर मैं कहना दरिया टेम तके ही ना ही ओ बड़ा चक्कर तकिया वो भी जियो तो ही तकिया सी पहले फिर जाके तकिया मारो 14 साल लंदन आए तकिए नहीं। अब जो देखा आईफल टावर पेरिस तो पूछा भाई आईफल टावर किस लिए जी? कोई जाए मिस्र चला जाए मिस्र। हज़रत साहब के साहबजादे मुझे मुलाकात हुई वहाँ बरचुंडी शरीफ में सिंध में, तो स्टेज पर तशरीफ फरमा थे बड़े, इनसे जो बड़े साहबजादे अफसर शाह साहब, वो तशरीफ फरमा थे बरचुंडी शरीफ। और मैंने देखा, मैंने कहा साहब मैं मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शरीफ में होंगे। तो फरमाने लगे वो बरचुंडी वाले पीरों का बेटा जो है वहाँ हमारे साथ पढ़ता है अजहर में, जामिया अल अजहर में मिस्र में। तो पीर साहब जब मिले तो एक बात कही उन्होंने मुझे, पीर साहब ने बरचुंडी शरीफ वालों ने, वो हमारे मरकजी अमीर है मेरी जमात के जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपने मुल्क। तो मुझे कहने लगे कि वो आए हैं, तशरीफ लाए हैं, आपके भी मेहमान,
مجھے سمجھ نہیں ہے، میں نے کہا میری کون مہمان آئے؟ تو اچانک ادھر اشارہ کیا جو میں نے پیر صاحب کو، میں نے کہا جی بالکل ہمارے مہمان بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ میں نے کہا جی حضرت تشریف لائے، کس طرح؟ ایک لفظ بولا مجھے، میاں عبدالخالق صاحب بچوٹی سی والوں، بڑے پیر ہیں وہ سندھ کے، پیر بگڑا صاحب کے خلفاء ہیں، ان کے وہ بیٹے ہیں، ماشاءاللہ بڑی گدی ہے وہ۔ مجھے کہنے لگے کہ میرا بیٹا وہاں گیا ہے تو یہ پیر صاحب کا جو صاحبزادہ صاحب ہیں ادھر وہاں ہیں، اور ان کے ایک اور عزیز ہیں وہ بھی وہاں ہیں۔ انہوں نے، میرا بچہ تو وہاں رہ ہی نہیں سکتا تھا، انہوں نے ایسا سلوک کیا ہے کہ وہاں اس کو پڑھنے کے قابل کر دیا ہے، وہاں وہ رہتے۔ بخدا میری آنکھوں میں آنسو آگئے برچونڈی میں۔ میں نے کہا حضرت آپ نے تو ابھی ان کو دیکھا ہے، ابھی ان کی اثر کو آپ جانتے نہیں، یہ بیٹا کس کا ہے ابھی آپ کو پتہ نہیں، برچونڈی کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، اور مصر میں جا کے میزبانی کر رہے ہیں کہ جب خود مسافر ہیں تو معلوم ہوا صدر حرجہ نشیرت صدر استر اور شاہد پتر شاہ میں میں نے کہا پیر جی آپ کو اندازہ نہیں ہے میں 14 سال سے کن کے ساتھ رہتا ہوں، میں کوئی چھوٹا سا ہاتھی ہوں، ایڈا وڈا ہاتھی بوئے تھے بننا، ایڈا سو سو کم میں 2 دن میں لوگ تنگ آ جاتے ہیں بندے سے بندے سے۔ میں نے کہا حضرت اب آپ نے سمجھا ان کے ابا جی ہے تو ہم جیسے نکموں کے ساتھ بھی نبھا رہے ہیں۔ دیکھیں تو شرم آتی ہے باخدا جیسا میں نکمہ بندہ ہوں کہ ماں باپ بھی تنگ پڑے مجھ سے، میرے جیسے بندے سے ماں باپ بھی تنگ پڑ جائیں باخدا، کیونکہ میں تو اتنی لیزی طبیعت ہے میری کہ میں خود بھی اپنے آپ کی اس کیفیت کو سمجھتا ہوں۔ کیوں کہ بالکل وہ جیسے کہتے ہیں بھوکھا بادشاہ، میرا مطلب ہے کام اورنگزیب عالمگیر ہے تو بکرو بکری جاگیر کیڑی۔ تو میں نے کہا اب آپ کو اندازہ ہوا؟ کہنے لگے تو سچ کہتا ہے۔ مجھے جب آ کے مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ بچہ 2 دن بھی باہر نکالے گا، کیوں کہ یہاں سے باہر گیا ہی نہیں۔ اس کی دادی نے کہا، اس کی امی نے کہا، اس کی خالہ نے مجھے کہا، شبیر صاحب مجھے کہنے لگے، انہوں نے کہا یہ نہیں رہ سکتا۔ اب جو گیا تو آتا نہیں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دوست ایسے مل گئے ہیں، وہ سنبھال ہے مجھے۔ یہ پیر صاحب کی زبانی ہے، پیر صاحب بڑے پیر ہیں، آپ یقین کریں کہ وہاں پیپل پارٹی کے مقابلے میں 70-80 ہزار ووٹ لے جانا معمولی بات نہیں ہے۔ پیر صاحب نے وہاں الیکشن بھی لڑا ہے، اتنی بڑی پوزیشن کے بندے ہیں، وہ بڑی گدی ہے، پرانی قادری طریقت کی ہے وہ بھی، لیکن پیر صاحب نے اعتراف کیا اور میں نے ان کو یہ بات عرض کی۔ اب میں آپ کے سامنے یہی بات عرض کر رہا ہوں، پھر دوہرانا کیا ٹائم ہو گیا مجھے احساس ہے، لیکن میں بات کیا کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایفل ٹاور، ایفل ٹاور پیرس کا ایفل ٹاور ہو، اور جو مصر کی بات وہ کیا بات تھی؟ مصر کے اندر اگر آپ جائیں گے تو ایفل ٹاور نہیں، وہ بڑے بڑے احرام ہیں، تو کہتے ہیں احرام مصر، احرام مصر۔ اشفاق صاحب احرام کو انگریزی میں آپ کیا بولتے ہیں؟ سٹوپی کیا پیرامڈ۔ دیکھو ہر قسم کی سند ہے یہاں، کوئی فارسی پوچھے، کوئی عربی پوچھے ہے، کوئی انگلش پوچھے، جو زبان بھی ہو، فقیروں کے در پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو زمبیل ہے، ہر چیز نکلے گی اس کے اندر سے۔ ایسے ایسے لوگ بیٹھے، آپ کیا پتا کیسے کیسے ہیرے ہیں یہاں، فارسی والے، عربی والے، اردو والے، انگلش والے سب موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ بین الاقوامی کانفرنس ہے، لوگ 2 بندے کے بیٹھے رہے، یہ انٹرنیشنل کانفرنس،
اور میں نے کہا یہ ہے انٹرنیشنل تصوف کی کانفرنس، اس میں فرانس بھی موجود ہے، پاکستان بھی موجود ہے، ہالینڈ بھی موجود ہے، اور جرمنی بھی موجود ہے، اور یہ ملک ہے جس کے اندر یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، شریعت کی کانفرنس بھی ہے، اس میں مفتی تشریف فرما ہے، یہ طریقت کی کانفرنس بھی ہے جس میں مشاہد کرام نے اس کانفرنس کا ایک جملہ سنو آخری، اور پھر سے مجھے وقت عطا فرمایا ختم ہو گیا تو مجھے چھوڑنا ہے تقریر کو اسی وقت کے اندر۔ مصر جاؤ تو کیا وہاں وہ کیا چیز ہے جی، 460 میٹر، 460 فٹ نہیں میٹر، اور آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، حضرت پیر صاحب قبلہ کو اندازہ ہے، یا چند لوگ اور ہوں گے جن کو اندازہ ہے کہ بلندی پر کسی چیز کو جب بنایا جاتا ہے تو کیا چیز ہوتی ہے۔ بڑے بڑے روزے جو اونچے آپ نے دیکھے نا بنے ہوئے، تو ساری بلندی کو 55 فٹ، 35 فٹ، 50 فٹ، 100 فٹ اس میں ہوتی ہے۔ مینارے بنے ہوتے ہیں 160 فٹ، 200 فٹ، 200 فٹ مینار جس مسجد کا بنا ہو نا، آپ سمجھو بہت بڑا مینار ہے، یعنی وہ بہت بڑا ہے، اور فٹ 200 فٹ ہوتا ہے، یہ 460 میٹر ہے، فٹ نہیں ہے۔ اور میٹر کتنا ہوتا ہے یہ اشفاق صاحب آپ کو بتائیں گے بات، ابھی نہیں پوچھ رہا شروع ہو جائے کہ تقریر خراب ہو جائے۔ 460 میٹر کیا میٹر کیا احرام مصر۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ سمجھتے ہو کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے تو تم کیا شروع ہو گئے ہو بیان کر رہی آپ، میں پوچھتا ہوں ایفل ٹاور کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیا ہے احرام مصر کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہر چیز کی غرض و غایت ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، ایمز ہوتی ہے نا، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نا ابرار صاحب، ایمز کیا ہے، آبجیکٹیوز کیا ہے جی؟ اور میرے اتنی بڑا سارا جبل مقدم کاٹ کاٹ کے 460 میٹر کا احرام کھڑا کرنے والے بادشاہ ہو، اس کی چھاؤں میں بیٹھے، اس میں چارپائیاں ڈالیں، مسافر آ کے سوئیں گے، سرائے ہے آرام کریں گے، یونیورسٹی کے بچے اس میں سبق پڑھیں گے، اس میں بازار بنے گا، تو ایک چارپائی نہیں ڈلتی اس میں، دروازے کو نہیں ملتا، چارپائی اس میں نہیں ڈلتی، بازار اس کے میں نہیں بنتا، تو نری اٹا پہاڑی پہاڑ جبل مقدم سارا کاٹ کاٹ کے اتنی بڑی چٹانیں اس دور میں، جب شیولی کوئی نہیں اٹھاتی کون سی چیز تھی اس کو، کوئی جنوں سے بنوایا انہوں نے، 460 میٹر بڑی عمارت کھڑی کر دی کس لیے؟ اب اس کا جواب لو، میں زیادہ سسپینس میں نہیں رکھوں گا، رکھ سکتا ہوں میں ابھی بھی، روک روک کے پھر میں حملے کر سکتا ہوں اس پر، اس کو خطابت کہتے ہیں، یہ کام کوئی نہیں، لیکن میں چاہوں تو ابھی 15-20 منٹ آپ کو حیرت میں اور رکھ سکتا ہوں، پلٹ پلٹ کے آؤں گا اس پر، کیوں بنایا پھر آؤں گا کیوں بنایا، لیکن یہاں فنکاری نہیں چلے روک سکتا ہوں، اس بڑھاپے کے عالم میں بھی روک سکتا ہوں، لیکن روکوں گا نہیں، کیونکہ یہاں فنکاری نہیں، فنکاری نہیں، آپ کہو کہ وہ کیوں نہیں، کر لو، فنکاری بھی کرو، نہ کبھی پہلے کی، آج کر رہا ہوں، آئندہ بھی زندگی رہی تو نہیں کروں، کیوں؟ وہ ماں پیوں کی بھی کوئی فنکاری ہوتی ہے، فنکاری ہوتی ہے، انسان ایکٹ کرتا ہے، فنکاری کرتا ہے، اس بندے کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تماشا دکھاتا ہے، واپس چڑھاتا ہے، اور جس نے آ کر بیمار کو بھی سنبھالنا ہو، راڑے منہ میں گر رہی ہوں تب بھی آ کے منہ پونج لے،
درد میں ہو بندہ تو وہ آ کے پوچھے، سویا ہو بندہ بغیر چادر کے تو وہ آ کے اوپر کمبل بھی دے، اس کے سامنے فنکاری کیسی چاہیے؟ اور میں بخدا آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایسے تھے میرے ابا جی میرے لیے، اور ابا جی نہیں ہے دنیا میں تو پیر صاحب ہے میرے، خدا فنکاری نہیں کرتی ہے، میں جو بات سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹیپ ہوتی ہے، باقاعدہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ کئی بزرگوں کے سامنے ایسا سایہ میں محسوس کرتا تھا، اور بھی ہیں لیکن یہاں نہیں ہے۔ پیر صاحب کے سامنے فنکاری نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بندہ کر سکتا ہے ایسی بات، لیکن جو حقیقی طور پر سرپرست ہوتا ہے اس کے سامنے جو کرے گا وہ کم ظرف ہوگا، اس کی اپنی کوئی اصل نہیں ہوگی، کیا کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، نہیں چاہیے۔ آپ کے سامنے حقیقت یہ بیان کر رہا ہوں کہ جبل مقدم کاٹ کاٹ کے کئی میٹر کے اس کے ٹکڑے جمع کر کے وہ پہاڑی جو کھڑی کر دی گئی احرام، اور کتنا لوہا جمع کر کے ایفل ٹاور کھڑا کر دیا گیا، وجہ غرض و غایت یہ ہے کہ اس کے بنانے والا چاہتا تھا میرا نام رہے، میں یاد کیا جاؤں، میں نے کوئی یادگار بنائی۔ اور دوستو فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا، فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا، کیا اتنی بڑی اہرام مصر اور اتنا بڑا ایفل ٹاور بنانے والے تیرا نام شاید اتنی دنیا نہ جانتی ہو جتنا اصحاب کہف کے دروازے پر بیٹھے ہوئے کتے کو یہی بات میں 2 گھنٹے میں اب بتاؤ کوئی سچی خبر اتنی بڑی دے سکتا ہے؟ ہسٹری ایسی لکھ سکتا ہے احرام مصر کی؟ کوئی ایفل ٹاور کی یہ کہانی لکھ سکتا ہے جو کہانی اس کتے کی رب نے لکھی؟ آپ بھی سمجھ نہ آئے اللہ اسی لیے فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، جھاگ ہو تو اڑا دوں، اما الزبد فیذهب جفاء، جھاگ ہو فضول بے مقصد تو اڑا دوں، بے وزن کر دوں، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ سبحان اللہ، کس نے میری مخلوق کو نفع دیا؟ سبحان اللہ، کس نے میرے مخلوق کے درد بانٹے؟ کس نے ان کی جراحت دل پہ مرہم رکھا؟ اگر جراحت دل پہ مرہم رکھوں تو میں غالب کو تقریر کروں، پھر جراحت دل پہ مرہم رکھانے کی تقریر آپ کو آپ کو اللہ جراحت کی طرف جائے گی، جراحت دل کی۔ اور میں پنجابی چاہتا ہوں اور جن نے دلان دے پھٹ میلے، یہ بھی پنجابی جو خالص پنجابی ہے ان کو سمجھ آ سکتا ہے، پھٹ میلے جی، دلان دے پھٹ میلے، اور اردو بہت گاڑی ہو تو جراحت دل پہ مرہم رکھنا۔ بندگان خدا کی یہ شان ہے تو جو ان کے در پہ بیٹھے کتے کی تاریخ نہیں مٹنے دیتا، میں کہوں بھی تو کیا کہوں، میں تو شہنشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ جب قیامت کا دن ہوگا وہ کہف والے ساتوں کے ساتوں، ابھی تو دنیا کو جھگڑا ہے، کوئی 3 ہے 4 ہے 5 ہے 7 ہے، کتنے ساتوں کے ساتوں دنیا جن کے نام کے وظیفے پڑھتی ہے۔ ایک وابی کو میں نے دیکھا تو دوسرے کو بتا رہا تھا کہ تجھے تکلیف ہو تو یملیک کا تو مملیک کا پڑھا میں نے کہا پاگلا انہیں کو چکھا رنگ دس نہیں، یملیک کے پڑھانا ہے، اصحاب کہف کا نام بتا رہا تھا، بڑا وابی آپ یقین کرو، میں نے کہا تیرا یقین کوئی نہیں پگلے، یہ یملیک کے شان والے ہیں، کیوں کہ قرآن کا موضوع ہے، قرآن کا سبجیکٹ ہے یہ،
لیکن یاد رکھ قیامت کے دن اٹھیں گے قبر سے تو روکے جائیں گے. رکو رکو سب رکو. کیوں؟ فرمایا امتوں میں سب سے پہلے نبیوں میں میرا حبیب آئے گا. والو بڑے ادب سے کہتا ہوں زور سے کہو انبیاء کرام رکو پہلے میرے محبوب آئے گا. سب نبیوں کی امتیں رکیں اصحاب آئیں گے. انبیاء کے اصحاب آئیں گے سب رکو. اصحاب میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ مفسرین کہتے ہیں رجل مومن وہ آئے گا. کون؟ ایمان تقتم ایمان تقتلون الرجل ان يقول قال الرجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ تقتلون الرجل ان يقول ربی اللہ. وہ رجل مومن آئے گا. لیکن مفسرین نے رد کیا فرمایا نہیں کیونکہ رجل مومن کا ذکر قرآن میں ہے پر اس رجل مومن کی مثال دیتے حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کا رجل مومن ایک محمد کا رجل مومن ہے. تو وہ کون؟ فرمایا میری امت کا رجل مومن ابو بکر صدیق. سب کو روکا جائے گا. فرمایا ابو بکر صدیق آئے گا. اصحاب انبیاء کے سامنے ابو بکر صدیق آئے گا. توجہ ہے جی. ابھی اولیاء کی بات آئے گی تو یملیکہ کی جماعت بھی آ رہی ہے. آگے آگے ان کے جھنڈا ہے. کیوں؟ میں کہف والا ہوں جس کے لیے پوری سورہ کہف نازل کر دی گئی. فرمایا رکو یملیکہ. کیوں؟ ابھی اس امت کے ولیوں کا شہنشاہ ہے. اتنی آہستہ کہ تو جناب گمبیا کا بادشاہ بھی آ جائے تو ایک کی دو پہ جل جاتی ہے. گمبیا کا بادشاہ دیکھا مغابے کا بھی آ جائے تو پہ چلتی ہے کیونکہ ہے تو بادشاہ ملک کا نا. تو صوفیو جب مغابے اور گمبیا کے بادشاہوں کے لیے کی تو پہ چلے گی تو ولیوں کے بادشاہ کے لیے صوفیوں کے غلاموں کی زبانیں بھی نہیں کھلیں گی. بندگان خدا یملیکہ کو بھی روکا ترتوس تو بھی روک. اور کہا جی میں تو وہ ہوں سلاست الرابع ہوں خمسۃ سادس ہوں سبعۃ ثامن ہوں. میرے تو اندازے بھی آن ہوئے قرآن میں بنا رہا. کیوں؟ امتوں کے سب ولیوں کا بادشاہ عبد القادر گیلانی جب تک میدان حشر میں جلوہ کر رہا ہو کوئی ولی نہیں جا بندگان خدا سب باتیں بتا دی آپ کو عرض کر دی اور یہ راز کی باتیں تو ہمارے کو قوال بھی کہتے ہیں کنوں دس سو راز دینے کا سب باتیں ایک ہی میں نے محفل میں آپ کے سامنے عرض کر دی. تو موتی آپ کے لیے جمع کی ہے کہ آپ اتنے عظیم الشان کانفرنس تصوف کی بڑے سے بڑا نام اسپرچول کانفرنس کوئی بھی نام رکھ لو اس سے بھی بڑی یہ کانفرنس ہوتی ہے پیغام ہوتا ہے کرم سے. اور یہ مجدد اسلام کی حضرت مرشد بن قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارہا کہہ چکا ہوں 4 صدیاں گزرنے کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ بریڈ فورڈ میں اس طرح عرص ہو گئے میرے. لیکن آپ کو یہ حکم ہو رہا ہے اس کی یہ شان دیکھ رہے ہو. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ساقی صاحب بات کر رہے تھے کتنا بلند ہو گیا ہوں. اما ما ينفع الناس کے آگے سب باتیں کیا کہوں کہ کون کتنا بلند ہو گیا. اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اسے کون مٹائے گا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الاخرہ. نام چاہیے مقام چاہیے تو مثال دیکھ لو. مثال اس سے بڑی کوئی نہیں. اس لیے بڑے بڑے لوگ ذرائع ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے رہیں گے. فرمایا یہ ہیں کیوں کہ ان کو اللہ ثابت رکھے گا. ایسا فریدر کون ہے جو اتنی دیر سنبھالے رکھے گا کسی کو؟ فریدر بو چھوڑ جاتے ہیں. فریدر بو چھوڑ جاتے ہیں نا.
آتی ہے نا بو ان سے بدبو فریدر سے بھی آتی ہے، لیکن سچیار صاحب سے 350 سال بعد بھی نہیں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے خود جا کے ان کا جسد مبارک میں نے بلا واسطہ بالکل سامنے، بالکل صرف کپڑا تھا اوپر اور کچھ نہیں تھا، پھٹا بھی اٹھوا لیا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا، پھٹا بھی اٹھوا لیا میں نے سچیار صاحب کا۔ 3.5 صدیاں گزرنے کے بعد خوشبو آتی تھی، اور الحمدللہ میں نے سمجھا اس کے بعد مجھے نام نہیں آتے تھے زیادہ کہ ان کا سلسلہ کیسے آگے چلا۔ پھر اگلے دن میں گیا تھا شکر گڑھ میں تقریر سی، واپس آ رہا تھا نروال اپنا بدوملی کے قریب سے میں گزر رہا تھا، تو اچانک یہاں میں نے پیر صاحب کے لٹریچر میں نام پڑھتا تھا، وہ حضرت کو ترپال کی جو ترپال، تو وہاں میں گزر رہا تھا اچانک نام، تو باخدا میں پہلے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا مجھے ان کو پہچاننے کا، تو میں نے پھر جب دیکھا تو وہاں گزر، میں نے کہا بریک کرو یار، تو گاڑی روکی، دربار پر میں حاضر ہوا اور پھر دعا مانگی میں نے، تو وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں تو میری گاڑی کے آگے میرے بھائی چونکہ ایم پی اے بھی تھے، ان کے پلیٹ لگی ہوئی تھی، تو وہ شاید میرے سے زیادہ واقف نہیں تھے، لیکن ایم پی اے کا جو ہوتی ہے پلیٹ وہ آپ ایک بڑی ڈراؤنی چیز ہوتی ہے، تو وہ دیکھ کے ایسے کہا تھوڑا سا آئے، تو میں نے کہا حضرت اس سے بڑھ ڈر گئی کہ میری نہیں ہے، تو میرے بھائی کی ہے، میں ایم پی اے نہیں ہوں، تو کہنے لگے آپ لوگ کہ کیسے؟ میں نے کہا میں بریڈ فورڈ سے آیا ہوں، اور اب آپ کو سمجھ کہنا میں سمجھ گیا، میں بخدا بریڈ فورڈ سے آگے کچھ نہیں بولا، تو سمجھ آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی بولے آپ عرفان شاہ ہیں، بریڈ فورڈ سے عرفان شاہ تو نہیں، وہاں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کچھ یہ تانا بانا ایسا ہوتا ہے کہ جب بریڈ فورڈ سے پتہ چلے کہ ترپالوی کون ہے، اور ان کا نام ہے ہاشم شاہ ترپال، سید ہاشم، آپ جانتے ہیں فارسی میں اردو میں عربی سب ان کی درگاہ شریف تھا، اور مجھے نہیں صرف ترپال کا لفظ میں نے دیکھا اور میں نے بریک کی، میں نے کہا میں ایسا کب موقع ملے گا کہ میں تو ان کا نام سنتا ہوں، لٹریچر میں پڑھا ہے میں نے پیر برق صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں، تو دوسری کتابوں میں بریک کر کے پھر وہ سردار صاحب سے بولا، میں نے کہا میں بریڈ فورڈ سے، کہتے ہیں باقی بات بس سمجھ گیا، اور دوسرے لفظ پہ کہا آپ عرفان شاہ۔ تو یہ ہوتی ہے دل کی بات، اور یہ لمبی کہانی ہے لیکن وقت زیادہ ہوا، میرے خیال 10-15 منٹ زیادہ ہو کے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ ہمارے جو دل کے تعلق ہیں خلوص کے تو محبت کے ثبات عطا فرمائے، ان نشانات کے ساتھ خدا تعالیٰ قبروں میں لے جائے، اور انہی داغ ہائے دل، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو باغ ہائے دل کہتے ہیں، باغ ہائے، ساری دنیا شاعر اس کو داغ کہتے ہیں، داغ ہائے دل۔ اعلیٰ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے 4 باغ لے کے چلے کس طرح، اعلیٰ مجھے ایک شاعر کہہ رہا تھا 4 داغ کی بات کرنی چاہیے، میں نے کہا داغ باغ ہو جاتے ہیں جب ہوں ولیوں، قبروں میں بھی لے جائے انہی باغوں کے ساتھ، اور حشر کے میدان میں بھی آئیں تو انہی باغوں والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ شان وہ اچھے انجام سے سکھا، آمین، الحمدللہ، سبحان اللہ۔